आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कंबोज और मैं हूं आसिम कम्बो। चैनल बनाया अपने बरादरी के लिए, बड़ा अच्छा कदम है। आने वाले इलेक्शन में समझें कि खानेवाल से कम्बो एमपीए इंशाल्लाह मैदान अमल में आएगा। एक एमपीए की सीट के बराबर हमारे वोट है। आप 2 स्टार जनरल हैं, जिस फ़ौज ने आपको 2 स्टार दिए, उस फ़ौज का मुआवजा अगर दूसरे मालिक के फ़ौज से किया जाए, हम कहाँ खड़े हैं? फिजिकली और प्रोफेशनली मैं तो इसको नंबर 1 पे ग्रेड कर दूँ। इस मुल्क में एक आर्मी में तो रहना है, चाहे आप अपनी आर्मी को बर्दाश्त कर लें, चाहे दुश्मन की आर्मी को बर्दाश्त कर लें। 3 स्टार जनरल भी हुआ हमारा, जनरल महमूद अख्तर इधर लाहौर की हैं, वो 3 स्टार जनरल तक। एंडोनमेंट फंड भी कायम होना चाहिए हमारे गरीब कमो बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये अगर सिविल में होता, फौज में ना होता, शायद मैं प्रिंसिपल ही ना बन सकता, प्रोफेसर ना बन सकता। क्या अदब से लगाव है? किताबें पढ़ते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं? अदबी लिहाज से मैं बिल्कुल ही नालायक हूँ। कम्बो बरादरी को कोई पैगाम देना चाहें? जो भी मेरा ये इंटरव्यू देखेगा, ये अगर उनको पता लगेगा जनरल साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, जो वो मुझे आएंगे, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, जो भी करूँगा, चाहे इलाज मुआवजा हो, चाहे एजुकेशन का हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कंबोज और मैं हूं आसिम कम्बो। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत जनाब चौधरी अब्दुल खालिक नवीद कम्बो साहब हैं। 2 स्टार जनरल हैं, वाकंट में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा जो है वो आर्मी को सर्व कर चुके हैं। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनकी सर्विस कैसी रही, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रही, और ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो तमीर व तरक्की है और जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के, सी पैक है या इसके अलावा, वो फ़ौज की दूरबीन में कैसे नज़र आते हैं, ये सारी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से? सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने टाइम दिया और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले अपना ख़ानदानी जो पस मंज़र है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि हमारी जो बरादरी है, जो कम्युनिटी है, वो आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल बनाया अपने बरादरी के लिए, नुआए कम्बो, और इसका जो भी बनाने वाले ख़ास तौर पर जो है हमारे इफ्तिखार चौधरी कम्बो, उनके काविशों को सराहता हूँ। उन्होंने कम्बो बरादरी की चीज़ों को उजागर करने के लिए एक बनाया है, बड़ा अच्छा कदम है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कम्बो बरादरी का हूँ और हमारा ताल्लुक ईस्ट पंजाब से है। फिरोजपुर में, धर्मकोट में हमारे बाओजदाद रहते थे। पाकिस्तान बनने के बाद जिधर लाहौर शिफ्ट हुए, लाहौर से फिर ज़मीनें हमारी कुछ लोगों को साहिवाल में, कुछ को खानेवाल में, कुछ को मुल्तान में मिल गई। हमारी ज़मीनें हमें लाट हुई खानेवाल में। हम वहाँ पे जाके ये ना खानेवाल में बात हो गई। तो वहीं मेरी पैदाइश तो पाकिस्तान के बनने के बाद की है, तो उधर ही पैदा हुए और उधर ही हम मैट्रिक तक खानेवाल के स्कूल में पढ़ा। फिर गवर्नमेंट कॉलेज गोसर रोड मुल्तान में FSC के लिए चले गए। और मैट्रिक में मेरी बोर्ड में अच्छी पोजीशन आए थे, अच्छे नंबर आए थे। पहले 10 पोजीशनों में था मैं, तो गोसर रोड कॉलेज में दाखिला मिला। तो FSC में नंबर मिले तो मुझे किंग एडवर्ड और निश्तर मेडिकल कॉलेज दोनों में दाखिला मिल गया। लेकिन मेरे वालदा ने कहा आप निश्तर में पढ़े, एक घर के करीब है, और मुल्तान में भी हमारा घर है और खानेवाल में भी घर है। इस तरीके से वो हम 8 भाई हैं और एक बहन है तकरीबन, और 2 हम डॉक्टर हैं, 2 इंजीनियर हैं, एक नेवल ऑफिसर है और 2 टीचर हैं और एक बैंक ऑफिसर है। तो ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है। बाकी जो खानेवाल में धर्मकोट के और मोगा के और जब फिरोजपुर की काफ़ी जो कबो माइग्रेट हुए थे, सारे के सारे उधर बाद है, और 30-35 हज़ार तो वोट हैं वहाँ पे कबो बरादरी के। एक एमपी की सीट के बराबर हमारे वोट हैं और काफ़ी हमारा उधर वोट बैंक है। आने वाले इलेक्शन में समझें कि खानेवाल से कम्बो एमपीए इंशाल्लाह मैदान अमल में आएगा। वो इनको इकट्ठा करना पड़ेगा कि आप इत्तेफाक करके एक सीट ले। 30,000 जब 35,000 वोट काफ़ी होते और इन ब्लॉक वोट डालें
اور اس کو کوشش کریں گے یونائٹ کرنے کی. تو میں تو آرمی میں ہوتے ہوئے سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا تھا, لیکن دوسرے بھائی اور یہ لوگ ان کو کہیں گے ان کو آپ یونائٹ کریں سب برادری کو. تو سر آپ فرمائیے گا آج کل پوسٹنگ کہاں پہ آپ کی؟ تو میں نے نیشنل میڈیکل کالج سے 1981 میں MBBS کیا. اس زمانے میں کنسکرپشن ہوتی تھی. کنسکرپشن یہ تھا کہ جو بھی پاکستان میں ڈاکٹر بنے گا 2 سال کمپلسری سروس آرمی کی کرے گا. تو میں نشتر میں ہاؤس جاب کر رہا تھا, تو ہمیں آرمی نے بلا لیا کہ اپنی کمپلسری سروس کے لیے آؤ. وہ آگے جوائن کر لیا, اور اس میں میری فرسٹ پوسٹنگ ادھر لاہور میں رینجرز یہ ہاسپٹل میں ادھر ہوگی. 2 سال ادھر آپ, بڑا اچھا لگا آرمی کا ماحول. اس کے بعد آرمی چوائس دیتی تھی کہ جب آپ اپنا چلے جائیں واپس سول میں, اگر کنٹینیو کرنا تو پھر آپ اپنے ملٹری کے ٹیسٹ پاس کر کے آپ کا کمیشن پکا کر دیتے تھے. میں نے تو فوج میں رہنا پسند کیا, میں نے ٹیسٹ پاس کیا اور فوج میں پکا کمیشن لے لیا. ادھر 2-2.5 سال ادھر رہا رینجر میں. پھر میری پوسٹنگ ہوگی آرمی میڈیکل کالج میں ایز اے لیکچرر, اور بس باقی ساری عمر میری آرمی میڈیکل کالج میں گزری ہے. وہاں پہ لیکچرر گیا تھا, وہیں سے پھر آرمی نے مجھے کورسز کرائے. MPhil کرایا کراچی سے, پھر PhD کروایا لنڈن سے, پھر FCPS کرایا پیتھالوجی میں, اور پھر ادھر ہی میں لیکچرر سے پروموٹ ہوتا پروفیسر, اور پروفیسر سے آگے ڈین میڈیکل سائنسز نرس یونیورسٹی اور آرمی میڈیکل کالج بنا, اور کیپٹن سے پروموٹ ہوتا تھا. رینک کے لحاظ سے میں میجر جنرل تک پروموٹ ہوا. تو 33 ایئرس کی نوکری میں سے میرے تقریباً 30 ایئرس آرمی میڈیکل کالج کے ہیں, باقی 3 سال یہ ادھر کے لاہور کے اور کراچی کے ہیں. تو ابھی ریٹائرمنٹ ہوئی میری 2014 میں. اس کے بعد میں ایز ڈین رفاح انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد انٹرنیشنل میڈیکل کالج وہاں پہ 4 سال سرو کیا. اس کے بعد آرمی نے مجھے سلیکٹ کیا CMH لاہور میڈیکل کالج میں ایز پرنسپل. 3 سال کا ٹینیور مجھے دیا. ادھر میں نے CMH لاہور میڈیکل کالج کے پرنسپلشپ کی ہے. ابھی ریسنٹلی دسمبر میں میرا ٹینیور ختم ہوا, تو پھر آرمی نے اس کا مجھے واب میڈیکل کالج, وہ بھی آرمی کا ملٹری کالج ہے, میڈیکل کالج ہے, ہاسپٹل ہے, اس کا ابھی پرنسپل آج کل لگایا ہوا ہے. ادھر میں آج کل ایز پرنسپل کام کر رہا ہوں. خاندان میں بتائیے گا آپ سے پہلے بھی کوئی آرمی میں تھا, یا مطلب آپ کا اپنا فیصلہ تھا, یا خاندان نے سپورٹ کیا؟ کیسے بھرتی ہو گیا آپ؟ یہ وہ بتایا نا, یہ کنسکرپشن کے تحت تو آئے تھے. اس کے بعد میری رینجر میں پہنچوں گی. رینجر کا ماحول بڑا صاف ستھرا تھا, اور آرمی کا ویسے بھی اسٹریٹ فارورڈ سیدھا کام ہوتا ہے. کوئی ادھر 2 نمبری نہیں ہوتی, کوئی ادھر کرپشن نہیں ہوتی, اور میرٹ پہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. اور میرا فوج میں کوئی بندہ نہیں, آفیسر کیا کوئی حوالدار صوبے دار بھی نہیں تھا فوج میں. لیکن جہاں پہ جو محنت کرتا ہے, جو آگے ایکسیل کرتا ہے, اپنے آپ کو پروفیشنلی اچھا کرتا ہے, اس کو آرمی اس کا ڈیو ریگارڈ دیتی ہے, اس کو پروموشن دیتی ہے. میرٹ پہ پروموشنیں ہوتی ہیں. آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں, میں لوور مڈل کلاس کو تعلق رکھتا ہوں کھانے وال سے. میں نے محنت کی, یہ کی کوالیفیکیشن کی, تو آرمی نے مجھے اس کے حساب سے پروموشنیں دی, اور میں میجر جنرل تک پروموٹ ہوا. یہ میڈیکل میں ڈاکٹروں کا تقریباً فوج میں ہائیسٹ رینک ہوتا ہے. لیفٹیننٹ جنرل تو ایک ہی ہوتا ہے, سرجن جنرل باقی سارے میجر جنرل تک دی جاتے ہیں. اس لیے میں ڈاکٹروں کا جو فوج میں ہائیسٹ رینک تھا وہ ایکوائر کیا. اللہ تعالیٰ کا کرم اور میرے والدین کی دعا اور بیوی بچوں کی دعاؤں سے میں, اور آف کورس میری پوری برادری کہ میں کافی سروس کے دوران ملٹری میں تھا, لیکن میں اپنی برادری کے بڑے کام آتا تھا. جو بھی خانے وال سے, لاہور سے, ادھر سے وہ برادری کا آ جاتا تھا, جو بھی کام ہوتا تھا میں ان کا کر دیتا تھا. ان کی بھی دعائیں لگی, جن کو نوکریاں لگوائی ہوں گی, جن کو کام کیے ہوں گے, ان کی دعائیں, اور پھر اسٹوڈنٹس میرے کی دعائیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ میجر جنرل تک رینک دیا. سر آپ 2 اسٹار جنرل ہیں, مجھے بتائیے گا کہ جس فوج نے آپ کو 2 اسٹار دیے, یہ عہدہ دیا, عزت بخشی, اس فوج کا موازنہ اگر دوسرے ممالک کے فوج سے کیا جائے, ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ پروفیشنلی پاکستان کی فوج
میں تو یہ نہیں کہ میں فوج کا جنرل ہوں، آپ پاکستان میں ہماری نمبر 1 ہے. ایون میں تو امریکن آرمی سے بھی اوپر کو گریڈ کرتا ہوں، پروفیشنل آرمی. باقی مطلب بجٹ کے لحاظ سے ان کا امریکن آرمی کا تو ہمارے 1000 ٹائم بجٹ ہے. ان ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے جو ہم ٹریننگ کرتے ہیں ہمیں آرمی موقع دیتی ہے، ورنہ ہمارے جو جوان اور آفیسر محنت کرتے ہیں. ہم پہلے 5 آرمی میں آتے ہیں فزیکلی اور پروفیشنلی، تو میں تو اس کو نمبر 1 پہ گریڈ کرتا ہوں. یہ ان کے باقی آرمی اور ہماری انٹیلیجنس سروسز جو ہے آرمی کی، وہ بھی دنیا کی بیسٹ انٹیلیجنس سروسز میں شمار ہوتی ہیں. اور یہ سارے یہ نہیں ہے کیونکہ یہ رائل فوج نہیں ہے جہاں پہ تو ایک کلرک کا بچہ بھی جنرل بن سکتا ہے، ایک جنرل کا بچہ بھی میجر ریٹائرڈ ہو سکتا ہے. جو کرے گا، محنت کرے گا، پرفارمنس دکھائے گا، پرفارمنس بیس پروموشن ہوتی ہے. اس طریقے یہ میرٹ چلتا ہے پاکستان آرمی میں. جبکہ ہمارے سول میں بھی میرٹ چلتا ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا بہت سفارشیں اور چیزیں دوسرے لوگ بھی آ جاتے ہیں آگے. لیکن آرمی میں وہی اوپر جاتا ہے. آپ کو بتایا نا کہ ایک کلرک کا بچہ بھی جنرل بن سکتا ہے اور ایک جنرل کا بچہ بھی میجر ریٹائرڈ ہو سکتا ہے اگر وہ محنت نہیں کرے گا. سر فوج کے پاس جو دوربین ہے وہ عوام کے پاس نہیں ہوتی. آپ بتائیں کہ جو ہمارے میجر پروجیکٹس ہیں، سی پیک ہے اور اس طرح کے دیگر، جو فوج اس کو کیسے دیکھ رہی ہے، اور کیا آپ مطمئن ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے؟ یہ سی پیک تو ہمارا میرے خیال میں 60s میں بن جانا چاہیے تھا. چائنا ہمارا برادری کنٹری ہے، تو اس زمانے میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہوگا، جو بھی ہوگا اس زمانے کے جو بھی گورنمنٹ تھی اور یا ملٹری میں اسٹیبلشمنٹ تھی، نہیں بنایا. یہ اس کے بغیر پاکستان کی نہ ترقی ہے، نہ زندگی ہے، اور نہ ہی اس کی ویلیو ہے. پاکستان جیو اسٹریٹجیکلی بہت ہی اہم لوکیشن پہ ہے دنیا کی. ایک طرف نارتھ میں ہم کنیکٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشین اسٹیٹس اور چائنا اور رشیا کو. ساؤتھ میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے سی دیا ہوا ہے، اور ہماری زمین زرخیز ہے، پہاڑ بھی ہیں، ریگستان بھی ہے، زرخیز زمین بھی ہے، اور نہری نظام دنیا کا بیسٹ پاکستان میں ہے. آف کورس اس میں آرمی نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کی ترقی میں. لوگ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں کہ آرمی نے رول کیا جو کہ آئینی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں جتنے میجر پروجیکٹس ہوئے ہیں وہ جو رول آرمی کا رہا ہے، ڈیم ہوں، نہریں ہوں، یہ بڑے بڑے کارخانے ہوں، اسلحے کے کارخانے ہوں، سارے وہ ملٹری رول میں بنے ہیں. اس کے بعد سول گورنمنٹ نے تو ایک بھی ڈیم نہیں بنایا، سارے ایوب خان اور دوسرے اس کے زمانے میں بنے. تو اس لیے نا یہ کرٹیسائز نہیں کریں، جو بھی کام کرے اچھا کام کرے، چاہے سویلین کریں چاہے فوجی کریں، اس کی تعریف کرنی چاہیے. بے جا 5th جنریشن وار لوگ کر رہے ہیں کہ آرمی کو ڈی فیم کرنے کی، یہ بات نہیں کرنی ہے. پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں. اس ملک میں ایک آرمی میں تو رہنا ہے، چاہے آپ اپنی آرمی کو برداشت کر لیں چاہے دشمن کی آرمی کو برداشت کر لیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ حال دیکھتے ہو فلسطینیوں کا، کشمیریوں کا، چچنیا کا، دوسروں کا. یہ قذافی کا حال دیکھا، صدام حسین کا دیکھا. وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی پاکستان آرمی یا فورسز کو اسٹرانگ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہماری عوام 95% سے زیادہ پاکستان فورسز کو لو کرتی ہے. جو 3-4% ہے وہ مختلف لوگوں کے ایجنڈے پہ ہوتے ہیں، وہی ایسی چیزیں کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں اور یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن آپ جائیں بازار میں، دیہاتوں میں، لوگ پاکستان آرمی کو ابھی بھی پیار کرتے ہیں. یہ نہیں میں کہتا پاکستان آرمی کے سارے کچھ غلطیاں بھی کرتے ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھنا کہ ملک کے لیے بہتر کون ہے. آرمی ہے تو پاکستان ہے، نہیں تو آپ ملک کی انٹیگریٹی قائم نہیں رکھ سکتے.
ابھی آپ نے ذکر کیا 5th جنریشن وار کا، یہ کیا ہے؟ اس کا بڑا شور شرابہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ نا کسی ملک کی عوام کو اور اس کی آرمی کو کے درمیان رفٹ پیدا کر دیں، ہیٹنس پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں یہ آرمی ہمیں رول کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، جیسے یہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو 5th جنریشن وار کی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان سے، یہ تو ان کی سینٹر انڈیا میں ان کے سافٹ ویئر لگے ہوئے ہیں جو ادھر سے نکلتے ہیں۔ ہم کہتے پتہ ہمارے لوگوں نے یہ کیا، ادھر سے وہ کر رہے ہیں۔ ہم کاؤنٹر ایکٹ کرنے کی نا جو کنسرن اتھارٹیز ہے وہ کرتی ہے، لیکن یہ ان کے پہ سوشل میڈیا میں جو چیزیں آتی ان پہ یقین رکھنا چاہیے۔ جو بھی پاکستان آرمی یا فورسز کے یا ملک کے خلاف بات کرے گا، آپ سوچ لیں کہ وہ پاکستان کا حمایتی نہیں ہے، تو وہ یہ ان کو عوام کے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عوام پاکستان آرمی کو محبت کرتی ہے، اس کے ساتھ وہ پاکستان آرمی کیا ہے، اس میں ہے نا یہ مختلف لوگ ہیں نا، ادھر سندھ کے لوگ بھی ہیں، کراچی کے بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، یہی ہیں، ایک ہے نا کلرک کا بچہ، ایک مزدور کا بچہ، ایک ہے نا کسان کا بچہ، ایک جنرل کا بچہ، ایک بیوروکریٹ کا بچہ، سارے مکس کر کے مکسچر پورا پاکستان ہے۔ وہ کوئی ان کی کوئی نہ کوئی وہ کی سیاسی پارٹی ہے کہ وہ ہے نا مگر وہ دے آر لائل ٹو پاکستان، جو پاکستان کے خلاف بات کرے گا، یہ کرے گا، چاہے دشمن ہو چاہے ملک کے اندر ہو، اس کے خلاف وہ کام کرنے کا ان کو درس دیا جاتا ہے، اور وہ بڑے احسن طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اللہ میں دعا کرتا ہوں ہم تو آپ ریٹائرڈ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی پاکستان آرمی کو طاقتور اور چیزیں رکھے، اور قوم ہماری کو پاکستان آرمی کو محبت کرتی ہے اور یہ کرتی ہی رہے گی، جو مرضی کر لیں دنیا وہ ختم نہیں کر سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام جو ہے وہ فوج سے لو کرتی ہے۔ ایک سلوگن پاک فوج کی عظمت کو سلام، یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ پاک فوج کی جو نیچر آف ورکنگ ہے وہ مطلب ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے۔ اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ کمبو کمیونٹی، آپ ماشاءاللہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے خانیوال میں کمبو کمیونٹی بہت ہے، فیوچر میں اس برادری کو آپ کہیں پہ سٹینڈ ہوتا دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوسری قوموں سے بہتر طور پہ آگے نکل جائیں گے؟ یہ ہمارے کمبو خاص طور جو ایسٹ پنجاب سے آئے تھے، وہ کوئی زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، وہ اور سارے یہ زمیندار ہی لوگ تھے، زمیندار کرتے، اور بڑی زمینوں کے مالک بھی نہیں تھے۔ 2 ایکڑ 4 ایکڑ 5 ایکڑ، سب سے زیادہ جو چودھری ہوتا تھا گاؤں کا، اس کے 10 سے 12 ایکڑ ہوتے تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، سارے محنت کرتے تھے۔ اور انہوں نے آ کے دیکھا ہمارے دیہاتوں میں جا کے بات ہوئے، جب کہ یہ یو پی سی پی اور روہتک اور جہاں کے لوگ شہروں میں بات ہوئے، شہروں میں بھی گھر مل رہے تھے، دیہاتوں میں مل رہے تھے، ان کو لاٹ ہو رہے تھے، وہ دیہاتوں میں رہے۔ پھر اس لیے پچھلے پہلے 30-40 سال تو وہ اپنے ذمہ دارہ میں ہی لگے رہے، ان پڑھ ہی رکھا بچوں۔ یہ 70s کے بعد تھوڑا جب بھٹو کا دور آیا، پھر ہماری برادری نے بھی پڑھنا شروع کیا ہے، تبھی آپ کو بڑے بڑے اچھے عہدوں میں لوگ نظر آئیں گے۔ آپ بیوروکریٹس بھی ہیں، سیکٹری بھی ہیں، جنرل بھی، 3 اسٹار جنرل بھی ہوا ہمارا، جنرل محمود اختر ادھر لاہور کی ہیں، وہ 3 اسٹار جنرل تھے کمبو کے، تو نیوی میں بھی ہیں آفیسر، اور یہ ادھر سول گورنمنٹ میں بھی ہے، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز اب بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ ابھی ہے نا ترقی تو کر رہی ہے، لیکن باقی برادریوں سے ابھی بھی پیچھے ہے۔ اس لیے یہ آپ نے جو نوائے کمبو شروع کیا، اس کے ذریعے وائس آف کمبو شروع کی ہے نا، تو اس کے ذریعے آپ موٹیویشنل لوگوں کو کریں کہ پڑھائی کی طرف آئیں، اور ان کی ایک بلکہ انڈورمنٹ فنڈ بھی قائم ہونا چاہیے ہمارے غریب کمبو بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ سارے جو امیر کمبو ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کریں، ان کو اسکالرشپ دیں، یہ چیزیں کریں۔ اس قسم کا میں افتخار صاحب کو کہوں گا کہ بنائیں فنڈ غریب بچوں کو جو ہے نا اچھے قابل ہیں، لیکن وہ ان کے والدین فنانشلی کمزور ہیں، تو ان کو ہمیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہیلپ کرنا چاہیے چیزیں۔ سر اگر اس کو انیشیٹ کر لیتے ہیں، کیا آپ بھی 2 قدم آگے بڑھائیں گے اور عوام کو جو آپ کا سیکٹر ہے اس میں لوگوں کو کنونس کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اجتماعی ورک ہے اور اس میں سب کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ تو ثواب کا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کسی ایک بچے کو پڑھا دیں
جب وہ پڑھ کے آگے اپنا تعلیم حاصل کرے گا، آگے پڑھے گا، روزی کمائے گا، اس کا ثواب ساری عمر آپ کو آتا رہنا، قبر میں جا کے بھی آتا رہنا، اور اس کی نسلوں کا بھی آگے جو پڑھیں گی اس کی وجہ سے وہ اس کا بھی ثواب آپ کو آتا رہے گا۔ یہ اس نیت سے یہ کام کرے، یہ نیکی کا کام، ایون کمبو دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہ تو صدقہ جاریہ۔ میں کافی دوست ہیں، میں آرمی میڈیکل کالج میں تھا، ادھر وہ مجھے ہیلپ کے لیے غریب بچوں کے لیے پیسے دیتے تھے، میں ان کی فیسیں وغیرہ ادا کرتا تھا۔ یہ ایسی اس قسم کی آپ ویلفیئر کریں غریب کمبو بچوں کے لیے، اگر وہ کافی قابل ہیں بیچارے، ان کے والدین کالج نہیں بھیجتے، یونیورسٹی نہیں بھیجتے، ان کی فیسیں نہیں دے سکتے، اس لیے نا یہ انیشیٹو میں ابھی ان کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، ادھر میں اپلوڈ کروں گا، جا رہا ایسے ایک فنڈ بناؤ اور بچوں کو جو داخلہ لے لیتا ہے، میرٹ میں آ جاتا ہے، داخلہ لے لیتا ہے، لیکن تعلیم حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کی پیسے نہیں، اس کی ہیلپ کیے جائے۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا، زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت دکھ دیا ہو اور کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت خوش کیا ہو، اگر کچھ یاد ہو؟ وہ دکھ تو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر وقت خوشیاں ہی دکھائی ہیں، اور جب آرمی میں رہا ہوں، آرمی میں مجھے ہے نا کسی بھی رینک پہ جب پروموشن بورڈ ہوتا ہے ہمارا، کسی میں کوئی مشکل نہیں آئی، کیونکہ پتہ ہے کہ آرمی تو میرٹ بیس فیصلے کرتی ہے، اس میں پروموٹ ہوتا گیا، یہ کہ اپنی قابلیت کی بیس پہ، اپنی پرفارمنس کی بیس پہ۔ لیکن ابھی پچھلے 7-8 سال سے سول میں نوکری کر رہا ہوں، ادھر میں دیکھ کے ڈس پوائنٹ ہوتا ہوں، یہاں پہ تو ہے نا وہ بڑی اقربا پروری چلتی ہے، جو مرضی قابلیت ہو آپ کی، تو آپ کو ہے نا جب کوئی ریفرنس نہیں ہے تو آپ کو کوئی اہم پوسٹ نہیں ملتی۔ تو اس کا میں پرسنل اگزامپل بھی دے سکتا ہوں، میں میرٹ کے لحاظ سے پنجاب کا نمبر 1 میرٹ پہ ہوں، پروفیسر جو گورنمنٹ اچھی انسٹیٹیوشن میں وائس چانسلر جب اچھی پوسٹوں میں لگاتے ہیں، لیکن ادھر میں نے دیکھا سول میں تو وہ عالم میرا رینک ہے، کوالیفیکیشن ہے، سب سے ہائیسٹ ہوں گے، تو وہ اس کو نہیں کنسیڈر کرتی، وہ میرٹ نہیں کرتی، وہ اپنے سیاسی مقصد اور سیاسی لوگوں کو لگاتی ہے، جس کی وجہ سے ادارے تباہ ہو رہے ہیں۔ میرا نیشنل میڈیکل کالج تباہ ہوا پڑا، وہاں پہ کوئی اچھی لیڈرشپ بھی نہیں لگتی، سارے سیاسی بندے لگتے ہیں، تو اس میں بندے ہے نہیں، کام نہیں کرتے۔ اسی طرح باقی ادارے بھی تباہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر جیسے میرٹ آرمی کیوں اچھی ہے، اس لیے وہاں پہ میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، تو یہی چیز اگر ملک پورے میں ہو جائے، عمران خان بیچارہ آیا وہ میرٹ کرتا ہے، اس کی بھی وین ابھی وہ 3 سال میں امپلیمنٹ ہی نہیں کر سکا میرٹ والا، اس کا وین یہی ہے جو کہ وہ کہتے ہیں میرٹ پہ اور اس پہ فیصلے ہونے چاہیے، چیزیں بانٹنی چاہیے، سفارشیں نہیں ہونی چاہیے، سیاسی طور پہ نہیں نوازنا چاہیے، لیکن وہ ابھی تک کر ہی نہیں پایا اپنا ایجنڈا اس چیز پہ۔ اس کے گورنمنٹ میں بھی جناب سارے بندے ویسی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں کی پوسٹوں پہ۔ سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کمبو کمیونٹی جو ہے اب نیو جنریشن میں شعور آ گیا ہے اور یہ پڑھ لکھ کے ملک کی جو تعمیر و ترقی ہے اس میں بھی اپنا اہم رول ادا کرے گی، سیاست میں آئے گی، یا ایسے جو شعبے اس ملک میں سرو کرتے ہیں اچھا اس میں جائے گی؟ آپ کس حد تک مطمئن ہیں؟ نہیں، ابھی تو ہمارے وہ بڑے اچھے CSS بھی افسر بن رہے ہیں، ڈاکٹر انجینئر تو بہت ہی، میں نے آپ کو بتایا، آرمی میں بھی کافی کمیشنڈ آفیسر ہیں اور کافی بریگیڈیئر تک ابھی پہنچے ہوئے ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی جنرل بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ تو کافی جتنی ہماری آبادی ہے شیئر آف پاکستان میں، اس کے حساب سے ہمارے ایک پرسنٹیج زیادہ ہے۔ پنجاب میں ایون سندھ میں رائن برادری کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم ان سے 1/5 بھی نہیں ہے ہماری کمبوج زیادہ ہے، ایسٹ پنجاب میں رہتے ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں کمبوج، ادھر زیادہ کمبوج، ادھر ہمارے ویسٹ پنجاب میں اتنے کمبوج نہیں ہے، لیکن ہماری ریشو کے حساب سے تو میں مطمئن ہوں کہ جتنے ہماری آبادی ہے کمبوج، اس کے حساب سے ہم جو بھی VIP ایگزیکٹو پوسٹوں پہ ہماری نمبر ٹھیک ہے۔ سروس کے دوران باہر جانے کا اتفاق ہوا ملک سے باہر؟ ہاں، یہ پہلے تو PhD کے لیے میں گیا 94 میں لندن میں، اس کے بعد واپس آیا، پھر میں نسٹ کا یونیورسٹی کا میڈیکل سائنس کا ڈین بنا،
8 سال میں ڈین رہا ہوں آرمی میڈیکل کالج میں نرس یونیورسٹی میں. اس کے لیے یونیورسٹی کی انٹرنیشنل کولابریشن کے لیے جاتا تھا سعودی عربیہ, یو کے, امریکہ اور ادھر مڈل ایشین اسٹیٹس, کرغزستان اور ترکی, ان شہروں میں جاتا تھا. ان سے میں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی لاتا تھا یونیورسٹی کے لیے. جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا میرٹ جو سول میں ابھی اس وقت میں نمبر 1 پہ ہوں, اسی پرفارمنس جو میں نے آرمی کے دوران کی اس کو اکٹھا کر کے وہ میرٹ بناتے ہیں نا, جو بھی جو ہے نا کرتے ان چیزوں کو اکٹھا کر کے میرا میرٹ سویلین ڈاکٹروں سے بڑا ہائی چلا جاتا ہے. لیکن وہ پھر وہ اس میرٹ کو نہیں دیکھتے, وہ پھر ان کو بھی پریشر ہوتے ہیں. اس وجہ سے میں سرو کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے اچھی یونیورسٹی ملے, میں اس کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بناؤں. میں نے آرمی میڈیکل کالج میں لیب بنائی ہے جہاں پہ PhD پروڈیوس ہو رہے ہیں, DNA لیب اور مالیکولر بایولوجی لیب بنائی جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے. اس میں آرمی کا پیسہ نہیں لگا تھا, میں نے ڈونیشن لے کے اور HEC سے اور انٹرنیشنل فنڈنگ لے کے بنائی تھی. اگر مجھے کوئی گورنمنٹ ادارے میں نا ادھر ابھی پچھلے 7 سال میں اچھا ہوں, میں پرنسپل رہا ہوں رفاج یونیورسٹی کا, پھر CMH لاہور کا. CMH لاہور میں میں آیا ہوں تو اس کا کوئی رینکنگ نہیں تھا. ابھی اس وقت پاکستان میں نمبر 1 پہ رینکنگ ہے CMH لاہور میڈیکل کالج کی. PMDC نے جو انسپیکشنیں کی تھی 2019 میں, اس میں فرسٹ آیا تھا ہمارا 98% نمبر لے کے. وہ پھر لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس انسٹیٹیوشن کے لیے ہوتی ہے. اس لیے ہائی رینکنگ یونیورسٹی پہلے 500 یونیورسٹیوں میں پاکستان میں صرف 2 یا 3 یونیورسٹی ہیں, جبکہ ملیشیا کی ہے نا ابھی 20-25 یونیورسٹیاں, چھوٹا سا ملک ہے. جاپان کی تو بہت زیادہ ہے, انڈیا کی کافی ہے. تو یہ ہمارے اکیڈمیشین ٹرینڈ ہی نہیں ہے, نہ ریسرچ کے لیے نہ اکیڈمک کام کے لیے. وہ پروفیسر نہیں ہے, وہ لیکچرر ہے, وہ لیکچرر کا کام کر رہے ہیں. کوئی ریسرچ میں کوئی کیا ابھی تک پاکستان نے میڈیکل سائنسز میں یا دوسری سائنسز میں ریسرچ کیا, یا کوئی کارمان نے تھوڑی بہت کی ہے کراچی یونیورسٹی نے, باقی کس سینٹر میں ریسرچ ہو رہی, کسی میں نہیں ہو رہی. یہ یونیورسٹیاں نہیں, یہ کالجز ہی ہیں. یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے نالج پروڈیوس کرنا, نیا نالج ایڈ کرنا. یہ تو لیکچر لے لینا, اسٹوڈنٹ کو ڈگری MSc اور MPhil وغیرہ کرا دینا, وہ کوئی یہ یونیورسٹیوں کا کام نہیں کر رہی. اس کلچر کو ہے نا تار مارنے کا بھی کوشش کی تھی. ابھی ہے نا اس چیز کو میں لانا چاہتا ہوں, کیونکہ جب تک ہے صحت میں کام کرتا رہوں تو میں جس ادارے میں جاتا ہوں اس میں تو میں چیز پیدا کر دیتا ہوں. لیکن کوئی بڑا ادارے یا جیسے ٹیسٹ کرتا ہوں اس میں وہ اپنے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں, وہ ہے نا کمپیٹنسی بیس پہ نہیں کرتے, جو کہ ہے نا کرتے. اس لیے میں اگر سول میں ہوتا, فوج میں نہ ہوتا, شاید میں پرنسپل ہی نہ بن سکتا, پروفیسر نہ بن سکتا. شکر ہے میں نے پاکستان آرمی جوائن کر لی تھی, ادھر میرٹ پہ چیزوں پہ کام ہوتا تو آپ آگے آ سکتے ہو. اچھا سر, یہ فرمائیے گا, آپ کی ماشاءاللہ کوالیفیکیشن بھی بڑی ہائی اور ایکسپیرینس بھی ویسا, کامیابی جو ہے وہ انسان کو کیسے ملتی ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ آپ نا ایک تو آپ محنت تو کے بغیر تو ہے ہی نہیں نا, دوسرا آپ اپنی نیت صاف رکھیں, لوگوں کی ہیلپ کریں, کسی کے ساتھ دل میں کینہ نہ رکھیں. غریب سے لے کے ایک پین سے لے کے اوپر گریڈ 22 تک سب کے کام آئے. میں تو یہی کرتا ہوں, اور ان کی دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہی آپ کے لیے, آپ لوگوں کے کام آئے, اللہ آپ کے کام کرے گا. یہ میں کمبو برادری نہیں, میں دوسرے لوگوں کو بھی کافی جتنی میری مدد ہے کر سکتا ہوں. کوئی مجھے جانتا ہو نہ جانتا ہو, میرے دفتر میں آ جائے, میں اس کے ساتھ اٹھ کے چلا جاتا ہوں, اس کا کام کرانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے 80% لوگوں کا کام ہوتا ہے, 20% کا نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا ان کو بتا دیتے ہیں یار میں نے تو کوشش کی, آگے نہیں ہوتا. یہ ہیلپ کریں وہ آپ کا اللہ میاں کہ آپ کی آپ لوگوں کے بچوں کو ہیلپ آؤٹ کریں, آپ کے بچوں کو خود ہی اللہ میاں. میری 4 بیٹیاں, چاروں ڈاکٹر ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ تعالیٰ کرم ہے. میرے اپنے رینک کے علاوہ میری بچیاں بھی اللہ تعالیٰ کرم ہے. میرے لوگوں کی اولاد پڑھتی ہی نہیں ہے, یہ نہیں رہتی کہ باپ پڑھا, ان کی ہمیں سہولتیں ساری موجود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا کہ چاروں بیٹیاں میری ڈاکٹر ہیں اور اچھی ہیں, اور فوج میں میجر کے رینک پہ ہیں چاروں. ہاں اچھا ماشاء اللہ. اچھا یہ فرمائیے گا سر کہ
फुर्सत के लम्हात कभी मुयस्सर हों तो क्या अदब से लगाव है, किताबें पढ़ते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं? ये मेरा बड़ा ही वीक पॉइंट है, इधर वाकई ये मेरी वीकनेस है, अदब और ये चीज़ों करनी है। जो होती है फुर्सत वो शाम को वॉक कर लेते, और गाल्फ किट ली हुई है लेकिन अभी तक एक दिन भी गाल्फ खेलने नहीं गया। तो ये है कि काम दफ्तर में रिसर्च, स्टूडेंट्स काम, और शाम को फिज़िकल फिटनेस के लिए थोड़ी बहुत वॉक शाक कर लेते हैं। सर और अदबी लिहाज से मैं बिल्कुल ही नालायक हूँ। सर इस उम्र में भी बताइएगा कि कितने घंटे काम करते हैं? ये सुबह 8 बजे से 3 बजे तक तो ऑफिशियल टाइम होता है, वो तो काम उधर करना होता है। शाम को फिर कुछ फाइलें और कुछ स्टूडेंट के रिसर्च आर्टिकल और चीज़ें और सिनॉप्सिस वगैरह घर में आ जाते 2-3 घंटे वो होता है। उसके बाद वॉक शाक करके नमाज पढ़ के खाना खा के सो जाते हैं। बस ये लाइफ है, लेकिन ये सही लाइफ नहीं है। बंदे को ये इसको और ज़्यादा एक्टिव करना चाहिए। ये सही चीज़ नहीं है कि आप कोई इधर उधर ना जाए। मैंने भी पाकिस्तान के जो बाहर के मुल्कों में आज जैसे आपको बताया गया हूँ, लेकिन पाकिस्तान के पूरे इलाके नहीं देखूँगा। मेरी तो पोस्टिंग सारी उम्र आर्मी मेडिकल कॉलेज में रही। जो आर्मी में सर्व करता है वो पूरा पाकिस्तान देख लेता है, लेकिन मैंने वो नहीं देखा। मैं तो एक सिविलियन ही माहौल में रहा हूँ कि एक कॉलेज में लेक्चरर है, वहाँ पे प्रोफेसर डीन बन के आर्मी मेडिकल कॉलेज से रिटायर्ड हुआ। तो इसलिए वो मेरा सेडेंटरी वर्क रहा, वो फिज़िकल वर्क मेरा कम है। सर आप फरमाइएगा, वॉइस ऑफ कंपोज के साथ आपकी गुफ्तगू जारी है। जी, वॉइस ऑफ कंपोज एक सिलसिला हमने शुरू किया, इसके थ्रू आप कंबो बरादरी को कोई पैगाम देना चाहें? ये कम्बो बरादरी को ये मैं कहूँगा कि आप इसमें इत्तफाक रखें। लाहौर में काफ़ी कम्बो हैं, उधर एक दूसरे की मदद करें, कॉमरेडशिप करें, या ना जो भी हो तो ना एक उससे ही आपकी है। ये इंडिया की में कम्बो एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते हैं। इस पंजाब में काफ़ी है, लेकिन इधर ज़रा कम है। लेकिन अभी शुरू हुआ जो आप लोग एफर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोगों ने ये इस सोशल मीडिया हो या ये आप वॉइस ऑफ कम्बो, इसके ज़रिए लोगों को कुछ तो पता होगा ना। मतलब अभी जो भी मेरा ये इंटरव्यू देखेगा, ये करेगा, उसको पता लगेगा जनरल साहब हैं, प्रिंसिपल हैं, जो वो मुझे आएंगे, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ, जो भी करूँगा, चाहे इलाज मुआवजा हो, चाहे एजुकेशन का हो, उनकी करेंगे। इस तरीके से आप और लोगों के भी इंटरव्यू करते होंगे, तो जो होंगे एक दूसरे से। आपके इंटरव्यू से मैं काफ़ी लोगों का मुझे भी इजाफा हो के पता चला कि कौन 1-2 सेक्रेटरियों का आपने किया है, 1-2 जजों का किया, पता चला कि कम्बो जज भी है सेक्रेटरी भी। अभी कम्बो बरादरी के इस वक्त तक तो 70 साल में 2 ही जनरल हुए, वो भी दोनों भी वो मेडिकल के ही थे। ब्रिगेडियर तक तो काफ़ी गए। तो वो इस लिहाज से ज़रा काम फ़ौज में मुश्किल भी है। जनरल बनना बहुत टफ, कंपटीशन के बाद आर्मी ब्रिगेडियर तक तो फिर भी प्रमोशन हो जाती है। जनरल बनने के लिए तो एक तो अल्लाह का करम होना चाहिए, लोगों की दुआएं होनी चाहिए, तो साथ आपकी परफॉर्मेंस सब में फिर बनता है। जी नाज़रीन, अभी आप जनरल साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने उन तमाम भाइयों से और दोस्तों से जो इस चैनल पे नए आए हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए, इंटरव्यूज़ अगर अच्छा लगे, लाइक और शेयर करें, ताकि इसकी जो पेनिट्रेशन है वो हमारी कंबो कम्युनिटी तक जानी चाहिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. बड़ी मेहरबानी सर।